बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इकॉनमी पे ज़ोर दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इकॉनमी जो है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी स्टेट के लिए एक स्पाइनल कॉर्ड की हैसियत रखती है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है अगर मुल्क में हो तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है, उसके साथ लिंक्ड होती है। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? देखें, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मसला ये है कि एक नो कॉन्फिडेंस मूव आती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ाकार था किसी भी हुकूमत को हटाने का। एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक हुकूमत को हटा दिया जाता है। वो कैसे हटी, क्यों हटी, किस तरीके से हटी, उसके रीज़न, उसके नीटी ग्रीटीज़ में अगर हम जाएंगे तो एक इशू बन जाता है। इशू इसलिए बन जाता है कि वो डिबेट कहीं से कहीं निकल जाती है। नाउ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो लोग चले गए छोड़ के पीटीआई को, वो लोग थे ऐसे कि जो चाहते ये थे कि जनाब इमरान खान साहब उनको कोई वक्त दें, कोई टाइम दें, उनकी जो मुश्किलात हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एड्रेस करें, उनसे मुलाकात करें। एंड सेम गोज़ फॉर बुज़दार साहब। बुज़दार साहब जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, वो भी उनसे मिलना पसंद नहीं करते थे। सो लोगों के जो बेसिक ग्रजेस थे, वो ग्रजेस ये थे, जो 20 लोग छोड़ के गए पीटीआई को, उनके ग्रजेस ये थे कि जनाब हमें सुना नहीं जाता, हमारे प्रॉब्लम जो है उनको एड्रेस नहीं किया जाता। सो वो उनके दिल में एक बात थी, पिंट अप होती रही एंड अल्टीमेटली इट लेड टू सिचुएशन। और वो सिचुएशन ये बनी कि उन्होंने मुनासिब समझा कि जनाब वो पीटीआई को छोड़ दें, और ऐसी कोई इन्वायरमेंट बन गई कि उन्होंने जनाब पीटीआई को छोड़ना मुनासिब समझ लिया। चले, हो गया जो कुछ होना था। व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या हुआ जनाब? उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब ये जिस तरीके से उनकी हुकूमत को हटाया गया वो जनाब गलत था, वो तरीक़ाकार गलत था। ओके, तरीक़ाकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और बताया हुआ है कि जनाब एक नो कॉन्फिडेंस मूव के साथ आप हुकूमत को घर भेज सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। बट देन अगेन उसके किस तरीके, उसके उन लोगों को कैसे अप्रोच किया गया, उन लोगों के साथ क्या हुआ जो 20 लोग छोड़ के गए, वो उनको किसी ने आज तक ऐसा सच सुना नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उन पे ये इल्ज़ाम लगता रहा कि जी उन्होंने पैसे खा लिए, वो पैसे लेके जनाब उन्होंने स्विच कर दिए जनाब अपनी लॉयल्टीज़, और वो दूसरी तरफ चले गए। चलो, ये होता है क्योंकि कोई भी चीज़ जो है उसके साथ सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं और वो सारी चीज़ों को लेके आगे चला जाता है। इमरान खान साहब का जब ग्राफ था हुकूमत के अंदर जब मौजूद थे तो उनका ग्राफ 9% पे था, जस्ट 9%, और उनका ग्राफ जो था दिन ब दिन गिरता जा रहा था। इमरान खान साहब जब हुकूमत से बाहर आते हैं तो जनाब कहा भी करते थे इमरान खान साहब कि जनाब मैं हुकूमत से बाहर आऊँगा तो ज़्यादा मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा। बाहर आए, उनका ग्राफ ऊपर हो गया, उनका ग्राफ चढ़ना शुरू हो गया एंड समथिंग लाइक 40+% पे जाके उनका ग्राफ अभी तक पहुंचा हुआ था की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी से कुछ अरसा पहले तक उनका ग्राफ 40+ था परसेंटेज थी उनकी। लेकिन अभी क्या है, अभी ये सिचुएशन बन रही है कि जिस तरीके से स्ट्रेच किया गया लॉन्ग मार्च को, लॉन्ग मार्च स्ट्रेच होता गया। बीच में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ इमरान खान साहब के साथ, तो उसके बाद जनाब जो हालात बनते जा रहे थे उसमें लोग एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए, उनका वोटर, उनका सपोर्टर जो है वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया। अब ये बात मैं कई अरसे से कह रहा था, कई दिनों से कह रहा था कि जनाब इसका ये जो वोटर है पीटीआई का या इमरान खान साहब का सपोर्टर है, उसको इतना एग्जॉस्ट मत करें और उसको इतना इसने तकलीफ़ में मत डालें कि जनाब जो अल्टीमेट गोल है कि जनाब इस्लामाबाद पहुंचना है, उस वक्त तक वो कहीं थक हार के बैठ ना जाए। क्योंकि सिचुएशन, पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे चेंज होती रहती हैं। ऐसा ही हो रहा है अभी। उनके पास सपोर्ट आज भी है इमरान खान साहब के पास, उनका वोटर, उनका सपोर्टर आज भी उनके साथ जनाब जाने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तेज़ी से हालात बदल रहे हैं उसमें शायद मुश्किल हो जाए इमरान खान साहब के लिए ये सारा मोमेंटम, उसका टेम्पो जो बना हुआ है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है।
لیکن کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ جناب اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، اپنی پولیٹیکلی اپنے آپ کو الائیو رکھیں اور ان چیزوں کو لے کے آگے چلتے رہیں اور پریشر ماؤنٹ کر کے رکھیں پی ڈی ایم کی حکومت پر۔ پی ڈی ایم کی حکومت کے کیا مسائل ہیں؟ پی ڈی ایم کی حکومت کے بھی مسائل ہیں۔ مسائل اب دن بدن جو ہے بڑھنا شروع ہو گئے پی ڈی ایم کے اندر، اور وہاں پہ بھی مختلف قسم کی وہاں پہ اپروچز سامنے آنے شروع ہو گئی ہیں، جو کہ بڑا مشکل آرٹیفیشل سب کچھ بنا ہوا تھا کہ وہ آرٹیفیشلی یہ مینیج کر رہے تھے چیزوں کو، کیونکہ ان کا آبجیکٹیو ایک تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے نو کانفیڈنس لائے، اور پہلی جو ان کی سوچ تھی پی ڈی ایم کی وہ یہ تھی کہ ہم آئیں گے، بجٹ پاس کریں گے، کروائیں گے، اور اس کے بعد الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب عمران خان حکومت کے اندر تھے ان کا گراف گرا ہوا تھا، تو یہ سب جماعتیں جو تھی یہ کہتی تھی جناب کہ ہم لوگ الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن اب الیکشن سے ذرا کتراتے ہیں۔ کتراتے اس لیے ہیں کہ جناب اس وقت تک عمران خان کا جو گراف ہے وہ اوپر جا رہا ہے، لیکن جو سوال میں بار بار یہاں پہ ریپیٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ گراف، یہ مومنٹم عمران خان صاحب اس کو مینٹین رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے۔ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ کسی حد تک ایگزاسٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اکنامک سچویشن کی اگر میں بات کروں، جیسے میں نے پہلے کہا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈز ٹو اکنامک اسٹیبلٹی، اور یہاں پہ اکنامک سچویشن کچھ اتنی اچھی نہیں ہے۔ I cannot say this thing کہ everything is hunky dory when we talk about economics، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ سیریسنس کی ضرورت ہے، سیریس اپروچ کی ضرورت ہے کہ اگر سیریس اپروچ ہو تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ سیریسنس ایز سچ ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی اس وقت تک۔ آگے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ایک صاحب ہے، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں ان کو آج شعبے میں مدعو کیا، اکثر اوقات میرے پاس آتے رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کبھی بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہوئی۔ میں عمر ایوب صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ عمر ایوب صاحب پی ٹی آئی کی حکومت میں انرجی کے منسٹر بھی رہے اور فیڈرل منسٹر رہے، اور بڑی کام شام بھی کیے انہوں نے، لیکن ان کے پاس خبر کوئی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اور جب بھی خبر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ جناب بجلی کے یونٹ اتنا ہو جائے گا اور جناب 50 روپے سے بھی زیادہ کراس کر جائے گا، اور حال دعائی پائی ہوتی ہے انہوں نے، عمر ایوب صاحب نے۔ لیکن آج بھی میرے خیال میں ان کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ وہ میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی بات کریں گے ہم۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، another dear friend of mine، بڑی ان کا بہت اچھا کیریئر ہے، پولیٹیکل کیریئر ہے، کئی مرتبہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، جھنگ سے تعلق ہے ان کا، اور آج کل کیونکہ کسی پارٹی کے ساتھ انہوں نے ان لائن نہیں کیا اپنے آپ کو، سو وہ ایک نیوٹرل اوپینین اپنی دیں گے، اور ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اور ہمیں جوائن کریں گے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب بھی، اور فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں نیشنل اسمبلی کے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور ایل سی کی باری جب آئے گی، کیونکہ ایل سیاں کھل نہیں رہی، ایل سیاں کھلتی ہیں تو جناب ڈالر دیا بھی جائے تو پھر بھی جناب اس طرح کے مسائل ہیں، کیونکہ میری تو اکنامکس اپنی تھوڑی سی خراب ہے، لیکن اس پہ بھی ہم بات کرنے چاہیں گے۔ اس پہ جناب ارشد وورا صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں تکلیف دینا چاہوں گا جناب عمر ایوب صاحب سے، عمر ایوب صاحب کو، تاکہ وہ کوئی بری خبر ہی سنائے ہمیں، اور اسی سے ہم شو کا آغاز کریں۔ عمر صاحب، I am sure you don't have any good news for us، لیکن then again پھر بھی بجلی کا یونٹ اب کہاں پہ جائے گا؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے، سردیاں آ رہی ہیں، تقریباً آ چکی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اگر آپ کے سامنے ہو، انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ شٹر ہوا ہے، پرائس ہائیک ہے، اور دو صوبے جو ہیں وہ ان کا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اگینسٹ دا فیڈرل گورنمنٹ جی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں تو اس وقت عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو اسمبلیز کا رخ کرنا چاہیے، یا ان کو بیٹھ کے نیگوسیشنز کرنے چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے خان صاحب کو آپ کی نظر میں؟ تھوڑی دیر کے لیے خوفزدہ نہیں ہونا آپ نے عمران خان صاحب سے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ نہیں کہیں گے عمران خان صاحب، کھل کے دس جو سانو فراج۔ جی عمر صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو. یہ نیا چینل ہے ماشاءاللہ, بہترین سٹوڈیوز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, آپ نے جو عکس کیا نا, آپ نے جو ڈسکرائب کیا تھا اسپائنل کارڈ, بالکل صحیح آپ نے اس کا مطلب اس کو ڈسکرائب کیا. میں بات یہاں سے شروع کروں گا رانا صاحب کہ آپ نے ایک کتاب بھی پڑھی ہوگی اور مووی بھی دیکھی ہوگی, فرینکنسٹائن. اور ناظرین کو آپ کے توسط سے فرینکنسٹائن وہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ مختلف قبریں اکھاڑ کے اور وہ مردوں کے مختلف باڈی پارٹس نکال کے تو وہ ایک انسان وہ بناتا ہے مختلف باڈی پارٹس سے, اور پھر بجلی کے ذریعے نعوذ باللہ اس میں روح پھونکنے کی وہ کرتا ہے. تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت وہ فرینکنسٹائن مانسٹر بن چکی ہے. وہ فرینکنسٹائن مانسٹر جو ہے نا جی, یہ وہ بڑی بدشکل سی شکل کا وہ ایک ڈراؤنا انسان بن جاتا ہے. تو یہ وہ حکومت بن گئی ہے, اور بنانے والے بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ یہ انجینئرنگ جو کی گئی تھی یہ بہت مطلب میں سمجھتا ہوں کہ خراب ایکسپیریمنٹ ہو گیا ہے. آپ کو اس کی کاسٹ میں بیک آف دی انویلوپ اوسطن آپ جھٹکا حساب سے میں آپ کو اس کی کاسٹ بتاؤں, اس وقت تک اس امپورٹڈ حکومت لانے کی جو قیمت یا ملک کو ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ 40 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے. پوائنٹ 1 یہ اپنے ذہن پہ رکھ لیں. دوسری اہم بات ہم لوگ آگے جاتے ہوئے کہتے ہیں کریں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ مزید بجلی کی آپ شارٹ فال دیکھیں گے, آپ مزید گیس کی شارٹ فال, وہ تو حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم لوگ صرف 3 وقت جو ہے آپ کو گیس دے سکیں گے, اور سوئی ناردرن اور سوئی سدرن نے یہ کہا ہے کہ 300% اس کو اضافہ بھی کریں. تو ایک تو دستیاب نہیں ہوگی اور دوسری جو دستیاب ہوگی وہ 3 گنا زیادہ مہنگی ہوگی. آپ کی اور میری نشست جون 2022 میں ہوئی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ رانا صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو ریٹ 16.5 روپے تھا وہ اس وقت 45 روپے پہ جا رہا ہے آج کل, اور یہ میں نے اس وقت فور کاسٹ کر دیا تھا آپ کو. آپ دیکھ لیں وہی چیز ہو رہی ہے. گیس کا بھی میں نے آپ اپنے پروگرامز اس وقت دیکھ لیجئے گا چینل پہ, یہی ریٹ تھے, یہی چیزیں فور کاسٹ تھی. بدقسمتی کے ساتھ وہ چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. یہ میں کس طرح فور کاسٹ کر رہا تھا, یہ کیلکولیشنز کی چیز ہوتی ہے, کیلکولیشنز کر کے اور ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا. اچھا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جس وقت یہ پی ڈی ایم کی فرینکنسٹائن گورنمنٹ یا یہ ایک مختلف باڈی پارٹ سے بنی ہوئی حکومت یہ جس وقت آئی تو مارکیٹ کانفیڈنس گرا, اور دنیا نے بین الاقوامی دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے بینکس کی اور ملک کی وہ کم کی. جب کم ہوئی تو اس پہ یہ لازم ہوا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اپ فرنٹ سامنے پیسے رکھے $500 ملین اور پھر ایل سیز کھولے. یہاں پہ ان کے پاس وہ پیسے موجود نہیں تھے. اچھا, اس کی بنا پہ یہ تیل بھی نہیں خرید سکے, یہ اس وقت پھر گیس صحیح طرح نہیں خرید سکے, اور کرائسس شروع ہوا. اور پھر جس وقت انہوں نے فرنس آئل خریدا اس وقت دنیا کی قیمت ہائی تھی, تیل گرنا شروع ہوا, انہوں نے خریداری پہلے کر دی 3 مہینوں کی. تو آپ اندازہ لگا لیں ان کی, آپ سوچ کا آپ اندازہ لگا لیں, کیلکولیشن مس کیلکولیٹ کرتے گئے. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہاں پہ آ جائیں. مجھے ایک بات بتائیں, چلیں جی, انہوں نے عمر صاحب عمر صاحب ایک تھوڑا سا ڈیلے آتا ہے اس میں کمیونیکیشن میں, اس لیے اس میں کوئی 2-4 سیکنڈ کا ڈیلے آ جاتا ہے. آپ کو میں آئی ایم سوری, آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر, بٹ دین اگین مجھے یہ بتائیں واٹ نیکسٹ, از دیر اے سولوشن ٹو آل دیز تھنگس, یس اور نو؟ سولوشن کی طرف چلتے ہیں. یہ تو باتیں ہیں, آپ نے بہت اچھی پریڈکشنز کی تھی, بالکل ہے. میں نے پہلے کہا کہ آپ اچھا واٹس دا سولوشن, لیٹس کم ٹو دا سولوشن. جی, سولوشن ایک ہی ہے. مارکیٹس اس وقت آپ کی دیکھیں, اس وقت جو پاکستان آپ نے ڈیفالٹ کے بارے میں کہا, حکومت وقت اس وقت کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا, اللہ نہ کرے, پر مارکیٹ نے جو آپ رسک, جس طرح تھرمومیٹر آپ ایک پیشنٹ کے منہ میں ڈالتے ہیں بخار چیک کرنے کا, تقریباً 98.4 سے نیچے ہو تو انسان ٹھیک ہے, 98.6 سے نیچے ہوتے ٹھیک ہے, اس سے اوپر جائے گا تو آپ کو بخار ہے. اس وقت وہ ٹیمپریچر آپ کا تقریباً 108 تک پہنچ گیا ہے, جو پہلے نارمل تھا پی ٹی آئی کے دور میں اپریل تک. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ اپنی قرضوں کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے, تو لہٰذا یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں.
80% ہے آپ کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، ایک ڈیریویٹو سیکورٹی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں، وہ ایک پیمانہ ہے اور وہ 80% پہ چلا گیا ہے، جو کہ اپریل میں جس وقت یہ امپورٹڈ حکومت آئی، عمر صاحب ایک منٹ ٹھہرے، ایک منٹ ٹھہر جائے، عمر صاحب ایک منٹ ٹھہرے. آپ یہ ہمیشہ یہ بات کرتے رہے، آپ جون جولائی سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ڈیفالٹ کہہ کہ تسی بندیاں دا تراہ کڈے ہوئے تھے، تسی مطلب اگے بھی چلو نا، ڈیفالٹ تے کوئی نہیں ہویا، تو ڈیفالٹ کس طرح ہو گیا؟ نہیں، ڈیفالٹ اس طرح ہو رہا ہے جناب کہ ریسٹرکچر، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے قرضے ریسٹرکچر کریں. ریسٹرکچر تب ہی ہوتا ہے جس وقت آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے ہوتے نہیں ہیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا آپ انٹرویو سنیں ٹی وی پہ، اور وہ الارم بیلز بجا رہے ہیں. ان کی اپنی مسز ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ڈاکٹر عائشہ پاشا صاحبہ، اور وہ جو ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں. ابھی گھر میں تو کم از کم ایک پیج پہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا وہ ڈیفالٹ کی سچویشن جو ہے وہ آ رہی ہے، ہمیں ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے، اللہ نہ کرے، کیونکہ ڈیفالٹ کے بہت سیویئر ریپرکشنز ہوتے ہیں. اس کا ایک ہی مقصد ہے ہم لوگ اس سچویشن سے نکلنے کا. میں نے آپ کو وہ اندیا بھی دے دی ہے کہ صرف اور صرف فریش الیکشن کرائیں، ایک نئی حکومت آئے، چاہے جو بھی ہو، جس کے بھی ہو، وہ آ کے اچھا جی ایک منٹ کے لیے عمر صاحب ایک منٹ کے لیے الیکشن کرا دیے، سپوزڈلی عمر صاحب الیکشن کل ہو گئے، ٹھیک ہے جی، الیکشن ہو جاتے ہیں، الیکشن میں جناب آپ لوگ سپوزڈلی آپ لوگ جیت بھی جاتے ہیں، آپ لوگ حکومت بنا لیتے ہیں. آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ مجھے پلان بتائیں، آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ آپ کے پاس جب پچھلی دفعہ آئے تھے آپ نے کہا جب ہمارے پاس پلان ہے. اب وہ پلان تو اچھا آپ بتائیں وہ کیا پلان ہے آپ کے پاس، ہم کیسے اس سارے چکر سے نکل سکتے ہیں، اکنامک کرائسس سے کیسے نکل سکتے ہیں، وہ بتا دیں آپ. کوئی اگر 2-3 سینٹنسز میں بتا دیں تاکہ میں فیصل کنڈی صاحب بھی بلاول ہاؤس سے بھی نکل کے آئے، میں اس کے پاس بھی ضرور شیخ صاحب بھی پھر آ کے آئیں گے. جی اکنامک کرائسس سے ایسے ہی نکلا جائے گا جس طرح 2018 میں ہمیں حکومت ملی، ہمیں 2-2.5 سالوں میں ہم نے نکالا، اور جس وقت یہ حکومت چینج ہوئی ملک 6% گروتھ ریٹ پہ جا رہا تھا، اور وہ اکنامک سروے اس موجودہ امپورٹنٹ حکومت نے شائع کیا. لوگ اکنالج کرتے ہیں پاکستان رائز کر رہا تھا، اکانومی 2 سال متواتر کووڈ کے باوجود اکانومی معیشت جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. اچھا سر وہ ہو گیا عمر صاحب، ہو گیا سیکٹر. اوکے 1 منٹ کے لیے عمر صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا طریقہ تھا آپ نے، چلے ساری شاباشیں آپ کے لیے، ساری اپریسیشنز آپ کے لیے. واٹ نیکسٹ؟ آگے کیا آپ کے پاس سولوشن ہے؟ What solution do you have؟ آگے بالکل ہمارے پاس پلان ہے، ہماری اکنامک ٹیم ہمارے پاس انٹیکٹ ہے، شوکت ترین صاحب اور ہم سارے جو اس کے ممبرز بھی ہیں، ہم لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، اکنامک ٹیم از ریڈی. جیسے ہی ہم لوگ جیتے ہیں پی ٹی آئی انشاءاللہ تعالی ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سویپ کرے گی، اور ہماری اکنامک ٹیم وہی پلان جو ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کرے گی. اور اس اکنامک ٹیم کا مقصد یہ ہے کہ گروتھ اورینٹڈ ہمارے پلانز ہوں گے، اسٹیبلٹی ہوگی ملک میں، اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. آواز نہیں ہے. اوکے چلیں میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. جناب شیخ وقاص صاحب، میں سر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، تھوڑا سا ڈیلے جاتی ہے آواز، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. چلیں جی آپ نے کہا جی حکومت آتی ہے، آپ کا پلان ہے، بٹ کیا پلان ہے وہ ابھی آپ شیئر نہیں کر رہے ہمارے ساتھ. شیخ صاحب ڈو یو تھنک وٹ ایور دا پلان دے ہیو، دے آر کیپنگ دا کارڈز کلوز ٹو دیئر چیسٹ. عمر صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور لیکن ڈو یو تھنک کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، پی ٹی آئی والے حکومت بناتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی طریقہ کار ہے کہ اس اکنامک کرائسس سے باہر نکلا جا سکے، یا دیز آر میئر اسٹیٹمنٹس؟ دیکھیں میں یہ صاحب بہتر سمجھتے ہیں، یہ ان کی اکنامک ٹیم کا حصہ اور اس کو لیڈ بھی کرتے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اکنامک پلان پاس تھا پچھلے 3.5-4 سال، اس نے خاطر خواہ نتائج نہیں دیے جس کا بظاہر انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران وعدہ کیا تھا. اور اس کی وجہ سے ایک فضا بھی بن گئی تھی اس ملک میں، بالکل بات ہونے سے چند مہینے پہلے تک کہ پی ٹی آئی کے عوامی حالات بہت خراب تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ان کے اوپر کہ عدم اعتماد ہوا، اور بے وقوفی پی ڈی ایم والوں کی، نالائکی تھی پیپلز پارٹی والوں کی، جو فرسی نہیں کر سکے کہ اگر عدم اعتماد کریں گے، جو کہ اس کامیابی سے پہلے کبھی نہیں ہوا.
تو اسی لیے کسی کو اس کے ریاکشن کا پتہ نہیں تھا. ان کو یہ اتحادیوں کو اندازہ نہیں تھا کہ عدم اعتماد کے بعد خان صاحب کی پارٹی کی جو نان ڈیلیورنس ہے، جس کا خان صاحب خود بھی بار بار اپنی پارٹی والوں کے کان کھینچتے رہے ہیں، ان سے گلہ کرتے رہے ہیں. عدم اعتماد سے 2 مہینے پہلے خان صاحب نے اسلام آباد ایک گیدرنگ میں بڑے اوپنلی میڈیا کے سامنے کہا کہ بھئی لوگوں نے اس طرح کام نہیں کیا جس طرح میں سمجھتا تھا، اور بڑے وہ شوق تھے اور بڑے ڈس اپوائنٹ تھے اپنی ٹیم سے. تو میں اور اس کے بعد عدم اعتماد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے لوگوں کے دل اور دماغ میں وہ تبدیل کر دیے، اور جو لوگ حلقوں میں کہتے تھے کہ نواز شریف کی ٹکٹ لے کے آئے، وہ کہنے لگ گئے پنجاب میں کہ آپ عمران خان کی ٹکٹ لے کے آئے. عمران خان کا ماحول بن گیا، لوگوں کی ہمدردیاں خان صاحب کے ساتھ چلی گئیں، پی ٹی آئی کے ساتھ چلی گئیں. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ان کے اوپر ہو گئی. اگر کوئی پلان تھا تو اپیرنٹلی وہ ڈیلیور نہیں کرتا. اور اگر میرے پی ٹی آئی کے دوست، میرے سارے، میری دعائیں ان کے ساتھ، اگر وہ ڈیلیور کر بھی رہا تھا وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پچھلے کمپیریزن میں وہ ڈیلیور کر رہا ہوں، مگر عوام کو جو وعدے کیے گئے تھے اس طریقے سے عوام مطمئن نہیں تھے. اب کیونکہ مدعی اور ہے، عوام اس وقت اس ڈیلیورنس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. عوام کے سامنے خان صاحب اور خان صاحب کی پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ سیل ہو گیا ہے. لوگوں نے اسے یقین کیا ہے اور لوگ خان صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. لوگ خان صاحب کے ساتھ چل پڑے. اس ساری تحریک میں عدم اعتماد کی رات سے لے کے وہ جو چٹھی لڑائی جس میں یہ بیانیہ لوگوں کے سامنے گیا کہ ہم غلام نہیں ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ والی بات آگے نکلی، اس رات سے لے کے آج کی رات تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سٹرگل میں ہے، ایک تحریک میں ہے. حکومت جو ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جگہ جگہ جو ہے متھا لگا کے کھڑی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سارے وقت کے دوران تحریک انصاف کے پاس کوئی وقت ایسا تھا جس میں وہ کوئی نیا پلان تیار کر سکتے. اگر تو وہ پرانا پلان ہے تو میں اپنے سارے بھائیوں کو کہوں گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، مگر ساتھ میں توقع یہ بھی رکھتا ہوں کہ وہ پلان جو تھا جس کو چل رہے تھے اس کے عوام سے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق نتائج نہیں تھے. اور اب اس تحریک اور لڑائی میں جب اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے، خان صاحب پہ ایک جانی حملہ ہو گیا، اللہ کو صحت دے، اور اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے کوئی نیا پلان بنا لیا ہے، رانا صاحب تو نیا پلان کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں مگر ایک بات عمر بھائی کی بالکل بہتر ہے، بے یقینی کی صورتحال اگر نیا الیکشن ہو جاتا ہے اور عوام ایسے شخص کو ووٹ دیتے ہیں جس کو عوام چاہتے ہیں، تو اس ساری سچویشن میں سے ایک ہیجان اور ایک غیر یقینی کی فضا کم ہو جائے گی. اگر ہیجان غیر یقینی کی فضا کم ہو جاتی ہے اور لوگ ایک ایسے لیڈر کو چن لیتے ہیں جس کو وہ لے کے آنا، تو اس لیڈر کے لیے حالات جو ہیں وہ بہتر کرنے میں آسانی ہوگی. اور اگر حالات بہتر آسانی سے نہ کر سکیں تو ایک رانا صاحب کام ضرور ہوگا کہ لوگ جس کو چاہتے تھے اور جس کے لیے لڑ کے اس کو لے کے آئیں گے، کم از کم وہ ڈیلیور کر سکے تو کم از کم لوگ تو ٹھہر جائیں گے، پھر کم از کم گلا شکوہ تو نہیں کر سکیں گے کسی سے. تو اس صورتحال میں پوائنٹ ہے شیخ صاحب کے یہ سارے ایکسپیریمنٹس ہی ہوتے رہیں گے یہاں پہ. نہیں تو اپنا رانا صاحب ایک آدمی کو آپ بڑے شوق سے، بڑی ہمت سے، بڑا مینوور کر کے، امداد لے کے آپ نکال دیتے ہیں حکومت سے، عدم اعتماد کر کے آپ آ جاتے ہیں اور آپ ککھ نہیں کرتے، ٹکا ماری کرتے ہیں. آپ پچھلے 5-6 مہینے میں جتنی حالت اس نے خراب کی تھی آپ بالکل ہی اس کا کھانا خراب کر دیتے ہیں. تو جب وہ دوبارہ حکومت میں آئے گا تو آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہ نکالتے، نہ عدم اعتماد کا شوق پورا کرتے. ایکسپیریمنٹ والی بات اب نہیں ہے. نہیں تو پہلے پھر اس کا کمپیریزن کر لینا آپ شیخ صاحب. وہ 3.5 سال کا پہلے 3.5 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی وہ سامنے رکھ لیں. اور انہوں نے تو خیر ٹھیک ہے، یہ جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو واقعی کوئی ڈیلیور نہیں کیا. یہ پی ڈی ایم والوں نے تو کچھ نہیں ڈیلیور کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ دوبارہ وہی چیز وہی ٹیم کے ساتھ اگر خان صاحب آتے ہیں، عمر صاحب ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے، عمر صاحب تو اپنا ڈیلیور کر سکیں گے، عمر ایوب صاحب کر لیں گے ڈیلیور. دا پوائنٹ از کہ باقی جو ٹیم کے نمائندگان ہیں انہوں نے 3.5 سال میں کیا ڈیلیور کیا، وہ بھی اس پہ تو ذرا بات کریں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسپیریمنٹس ہی کرتے رہیں گے ہم، ایک گیا تو دوسرا تیسرا. میرے سے جواب لے لیں. 3.5 سال تک پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی اس طریقے سے، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی جو ہے 3.5 سال تک لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ خان صاحب کے پاس ٹیم ٹھیک نہیں ہے، خان صاحب کے پاس انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، خان صاحب کے پاس قابل لوگ نہیں ہیں، اس لیے چیزیں نہیں چل رہی. اب جب قابل بندے آ گئے ہیں، اگر یہ چیزیں خان صاحب سے بہتر نہ کرتے تو کم از کم رکاوٹ تو کر دیتے.
ہم نے پہلے انکمپیٹنٹ ٹیم بھی دیکھ لی اور اب ہم نے کمپیٹنٹ ٹیم کے کمالات بھی دیکھ لیے ہیں. دسو جی. کریے دسو ٹھیک. اب بیٹھے رہے ان کا کمپیٹنٹ لوگوں کے منہ ایک کمپیٹنٹ بندے بھی ہمیں وہی ٹھیک تاڑا ایک پوائنٹ ساڑھے ٹھیک. چلو کنڈی صاحب نے کل چل رہے ہیں. کنڈی صاحب نے کمپیٹنٹ ٹیم دا حصہ نہیں کیونکہ ہی از پارٹ آف دا گورنمنٹ ناؤ. تو لیٹس آسک کنڈی صاحب. کنڈی صاحب آپ کے پاس تجربہ 30-35 سال کا تجربہ, آپ لوگ حکومت بھی کرتے رہے, یو نو ہاؤ ٹو گورن, اینڈ کوئی نیا آپ کے لیے کام بھی نہیں ہے, اور آپ لوگ آئے بھی اور گج وج کے آئے ہو تسی لوگ. لیکن دین اگین جب ڈیلیور کرنے کی بات آئی تو آپ لوگ بھی زیرو ہو کے رہ گئے ہو تسی, لیکن تسی بھی ڈیلیور نہیں کر رہے. سو وہ لوگوں کو وہ اچھا لگنا شروع ہو گیا جس کا نام عمران خان ہے, اور آپ لوگ کیونکہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو وہ لوگ اس طرف چل پڑے. سو آپ اگر ڈیلیور کر لیتے, اور جس طرح آپ لوگوں نے 3.5-4 سال عمران خان کی گرل کیا, آپ نے جس طریقے سے اس کی تنقید کی اس کی حکومت پہ, وہ پھر ابھی کچھ تے کر لیندے, کچھ 6-8 مہینے کچھ چنگی چیزیں تے کر لیندے. تسی کچھ بھی نہیں کیتا ہے. وائی, واٹ ہیپنڈ, واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان صاحب, میں آپ کے تجزیے سے ایگری نہیں کروں گا. آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے, اور آپ نے جو تجزیہ کیا ہے وہ آپ کی ہو سکتا ہے, میرا اپنا تجزیہ ہوگا, اور میرے جو کولیگز بیٹھے ہیں ان کا اپنا تجزیہ ہوگا. بقول آپ کے کہ جی وہ لوگ جو ہے صرف عمران خان کو پسند کرتے ہیں, یہ آپ کی رائے ہے. یہ آپ کی رائے نہیں ہے. میرے ایک دوست نے بات کی کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. ٹھیک ہے, وہ میرے دوست نے بات کی امپورٹڈ حکومت ہے. امپورٹ آج تک تو آپ امریکہ گلے پڑے ہوئے تھے, اب تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ان کے پاؤں پڑتا ہوں, میرے ساتھ دوستی کر لیں. تو ان کا تو اصول یہی ہے کہ پہلے گلے پڑتے ہیں پھر پاؤں پڑتے ہیں. ابھی تو امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں کہ یہ آگے چلیں بڑھیں آگے. تو کدھر گیا ان کا سائفر, کدھر گیا ان کی چیزیں اور امپورٹڈ حکومت؟ اب تو کم از کم ان کو بھی چاہیے کہ شرم کے ہمارے اب یہ بات بھی ختم کر دے. ایک جمہوری طریقے سے گئے ہیں, آئینی طریقے سے گئے ہیں, یہ اتحادی ان کے ساتھ تھے تو ٹھیک تھے, یہ اتحادی ان کے ساتھ چلے گئے تو امریکہ کے کہنے پہ گئے ہیں. یہ سب کچھ اگر یہ اتنے اچھے تھے, انہوں نے معیشت اتنی اچھی کی تھی, ان کے جو 200 معیشت کے رستو تھے وہ کہاں گئے ان پورے 4 سالوں میں؟ ان کے پاس 200 معیشت کے رستو تھے نا. انہوں نے پہلے ایک کو پکڑا, ان کا جو اوپننگ بیٹسمین اسد عمر, اس کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا. پھر حفیظ شیخ کو لے جو ہمارے ساتھ بھی تھا, پھر ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. پھر جو ہے تیسرے جو ہے فائنانس منسٹر کو لے, اس نے بھی ہمارے ساتھ کام کیا, اس کو بھی جو ہے اس کو آج کل ساتھ چلا رہے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے کردار ادا کیا. کنڈی صاحب, یہ کنڈی صاحب 1 منٹ کے لیے بالکل آپ سب صحیح کر رہے ہیں, آپ صحیح بات کر رہے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ تو ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے نا, آپ لوگوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ یہ تو چلے گئے, انہوں نے غلط کیا صحیح کیا, وہ ختم ہوگی بات. دیکھیں آگے آپ بتائیں, اس وقت تو آپ ہے کوریڈورز آف پاور میں. 1 منٹ ہماری بات بھی تو سن لیں آپ, مہربانی کر کے. میں بھی اس بات کہہ رہا ہوں, آپ 10 منٹ لیں کنڈی صاحب, کوئی مسئلہ نہیں سر. میری مجال دیکھیں, جب IMF کے پاس ہم جا رہے تھے تو ان کے جو فارمر منسٹر تھے انہوں نے کیا کردار ادا کیا. ان کے جو ہے وہ صوبائی وزراء کو فونے کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں وہ کام کریں. یہ کوئی ہمارے خلاف نہیں کرتے, پاکستان کی معیشت کے خلاف کام کر رہے تھے. انہوں نے جس طریقے سے ہمیں معیشت دی, انہوں نے جس طریقے سے پاکستان ہمیں دیا, بالکل ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے, ہمارا جمہوری حق تھا, ہم لے کے آئے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے ان کا بھی حق بنتا ہے. ان کے پاس اگر فیڈرل میں میجورٹی آتی ہے دوبارہ, ان کے پاس سندھ میں میجورٹی آتی ہے, کل نہیں آج عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں. لیکن اس قسم کی تحریک نہ لے کے آئیں جس طریقے سے ان کا وزیر اعلیٰ ان کا اتحادی بیٹھا ہے. ان کی ایک مطلب ہے کہ SHO FIR کاٹنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو ان کی پوزیشن پہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے. تو اختیارات نہیں تھے تو 4 سال کیا کر رہے تھے؟ پھر کہہ دیتے کہ ہمارے سے اختیارات نہیں ہے, ہم جا رہے ہیں, ہم دوبارہ الیکشن کرا رہے ہیں, اور ہم دوبارہ 2000 میں کنڈی صاحب ہو گیا, FIR نہیں کٹ رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. لیکن کنڈی صاحب ابھی جو چیخیں نکل گئی عوام کی, اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں نا. چلے یہ آپ کی بات مان لی, انہوں نے کچھ نہیں کیا, آپ کی بات ساری ٹھیک ہے. ان کے پاس پلان, میں ان سے پوچھا, ان کے پاس کوئی پلان مجھے ابھی نہیں, عمر صاحب نے ابھی نہیں بتایا مجھے. دیکھیں انفارچونیٹ قسم کے ایک قدرتی آفت آئی ہے سیلاب کی صورت میں, اس کو بھی ہمیں فیس کرنا پڑا, جس میں کھربوں ڈالر کا نقصان اس ملک کو, اس کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہم اپنی PTI کی باری میں کورونا آ گیا تھا سر. دیکھیں کرونا اور سیلاب میں بہت زمین آسمان. PTI کی باری تو کورونا آ گیا تھا, وہ تو 100 سال بعد ایک پینڈیمک آتا ہے. 100 سال کے بعد ایک پینڈیمک آتا ہے. انہوں نے تو کورونا کی سچویشن فیس کی PTI نے.
जवाब शुरू नहीं हुआ, थोड़ा सवाल दो जवाब है, जवाब तो देना दो ना मैं तसल्ली ਚਲੋ ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਕੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ। कराची कराची ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲ के आए हो, ਤੁਸੀਂ जरा थोड़ा ਜਿਹਾ नॉर्मल हो ना, अभी आप निकल के आए बिलावल हाउस से। देखे अब मसला है, देखे आवाम ने फैसला करना है। हमने अगर मैशत ठीक की, हमने अगर लोग सानियाँ दी तो लोगों ने, आवाम ने हमें वोट करना इलेक्शन में। अगर हम नहीं ठीक कर सके, कहेंगे हमारा और पिछली हुकूमत का मुआवजा करना है। अगर हम ठीक होंगे तो हमें लोग वोट करेंगे, अगर नहीं होंगे तो इन करेंगे। आवाम को फैसला करने देंगे, आवाम ने किसको वोट करना है। अगर इनको वोट करते हैं बिल्कुल ही आए, हम इनको कम से कम इनको नहीं कहेंगे, इनको ये नहीं कहेंगे। फिर आवाम को फैसला कब करने दें कुंडी साहब? वो आवाम को फैसला कुंडी साहब फिर आवाम कब फैसला करे? क्या इंतखाबात अच्छा अभी नहीं करने देंगे? चलो जी, खेड़ी मुकी। शेख वकास साहब उठे, आप आंखें बंद करके बैठ गए हैं। वो थे कुंडी साहब कह रहे हैं अभी बिलावल हाउस से निकले हैं बाहर, सीधे बिलावल हाउस से निकल के शो करने आए हैं ये, ठीक है। और वो कह रहे हैं 2023 से पहले जनाब नहीं करने देंगे। उमर साहब ये तो उथे ही गेट फंसी हुई है, ये तो इंतखाबात की गल ही नहीं सुनते। कोई मसला नहीं, हुण दसो राना साहब, कोई मसला नहीं है। आपने मुझसे पूछा, वो आवाज में आप मूव ऑन कर गए थे शेख वकास साहब की तरफ। आपने पूछा कि प्लान क्या है। देखिए, एक इकोनॉमी को मूव करने के लिए आपके लिए एक मईशत को ग्रो करना पड़ता है। हमने 6% पे ग्रो किया, उसको हम लोग मजीद आगे लेके जाना चाह रहे हैं। उस पर आपको बेरोजगारी खत्म करनी है, बेरोजगारी कम करनी है, आपके पास जॉब क्रिएशन होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, आपके पास तरक्याती फंडिंग होनी चाहिए। आपकी सूबे जो हैं, इकाइयां, चाहे वो सिंध, बलूचिस्तान, केपी, एजेके, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, यहां पे खुशहाली आनी चाहिए। ज़राई शोबा आपको बेहतर होना चाहिए, आपका सनती शोबा बेहतर होना चाहिए, आपकी सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ आनी चाहिए, आपकी पॉलिसीज आसान हो, आपका एनर्जी सेक्टर बेहतर हो। ये वो सारी चीजें हैं जिस पे हमने काम किया हुआ है। और हमारी टीम, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, मेरे भाई शेख वकास साहब ने कहा कि हम लोग तहरीक के साथ लगे हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम, जो हमारा पॉलिटिकल साइड है, हम लोग जरूर तहरीक के साथ लगे हुए हैं। हमारे साथ दूसरे भी साथी हैं और हमारी इनपुट उनके साथ मौजूद होती है, वो भी साथ साथ लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहता चलूं कि मौजूदा पीडीएम हुकूमत ये जितना इलेक्शन डिले करेगी, इनकी और भी ज्यादा अवाम में पिटाई होगी। क्योंकि उसकी मैं आपको बुनियादी वजूहात बता दूं कि जो बिजली का रेट है, बिजली की लोड शेडिंग आपको पहली बार सर्दियों में भी आपको फेस करनी पड़ेगी। आपको जिस वक्त तंदूरों में रोटी जो है वो आपको दस्तयाब नहीं होगी क्योंकि गैस नहीं है, तो आपके देही इलाकों में क्या, शहरों में क्या, लोग इन्हीं मुंतखब नुमाइंदों को या सियासतदानों को पीडीएम के घरों से वो निकलने नहीं देंगे। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, हमें दुख होगा, पर ये खुद अपने साथ कर रहे होंगे क्योंकि नाकस और अनरिलायबल पॉलिसीज और इनकी आपस में, मुझे बता दें, ये एक अनहोली अलायंस है। कुंडी साहब मेरे भाई हैं, ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मुझे बता दें कि मुस्लिम लीग नून इनको टिकने देगी? मुस्लिम लीग नून का वर्कर जनरल बाई इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, उसकी अपनी एक हैसियत है। इनका मुखालिफ जो मुस्लिम लीग नून का डीआई खान में बैठा है, क्या वो इनको टिकने देगा? ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो है, ये एक मतलब एक हिस्सा होता है। उसने अपना धड़ा, अपना ग्रुप कायम रखना होता है। वो तो इनको वोट नहीं देगा। वो चाहे आजाद जाए, वो चाहे मतलब वो कुएं में वोट फेंकते, वो इनको नहीं देगा। तो आपस में इनकी चपकलिशें होंगी। हमारा तो पीटीआई का एक इंटैक्ट वोट बैंक है और वो बढ़ता जा रहा है। जो मनाजिर मैंने देखे हैं राना साहब, मैं आपको बताऊं कि हमारा वर्कर बढ़ता कैसे जा रहा है उमर साहब? एक चीज मुझे समझाएं जरा, वो और आप कह रहे एक मिनट उमर साहब, एक चीज तो समझा दें। आपका वर्कर, आप कह रहे नहीं थका। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि आपके जो लोग जा रहे हैं, खान साहब आते हैं तो कुर्सियां भर जाती हैं, खान साहब नहीं होते तो कुर्सियां नहीं भरती। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है क्योंकि वहां से जो रिपोर्टिंग आ रही है वो हमारे सामने है। ठीक है, सो एक चीज वो जरा मद्देनजर रख लें। दूसरी बात बताएं मुझे, कौन सा लॉन्ग मार्च है जो पॉलिटिकली टॉकिंग, एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमारे साथ, शेख साहब बहुत पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, कुंडी साहब बहुत बड़े पुराने वर्कर हैं, आप बहुत इतने अरसे से फेडरल मिनिस्टर कई मरतबा रह चुके हैं। इतना अगर आप स्ट्रेच करेंगे लॉन्ग मार्च को, तो आपके ख्याल में आपका वर्कर एग्जॉस्ट नहीं होगा?
پہلی بار یہ آپ نے تین ہمساروں کو اتنے پرانا کر دیا, ہمیں تو بیڑا غرق کر دیا نا جی. ادھر ہی ہم تینوں کا, وہ بھی ینگ ہے, شیخ وقاص بھائی بھی ینگ ہے, کنڈی صاحب بھی ینگ ہے, ہم بھی تھوڑے بہت ہیں, اور آپ بھی ہیں ماشاءاللہ. اچھا دوسری نہیں, آخری والے اتنا ینگ نہیں. اچھا سنجیدہ بات پہ آتے ہیں جی. نہیں, ہمارا ورکر دیکھیں پورا جو آپ کا لانگ مارچ ہو رہا ہے وہ جہاں کنڈی پہ صاحب نے فوراً سکور سیٹل کیا میرے ساتھ. کیا کہتے ہیں وہ جی؟ کنڈی صاحب نے فوراً میرے ساتھ سکور سیٹل کیا ہے. ہمارے پرانے دوست ہیں نا, وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے. جی پلیز عمر صاحب. جی صحیح ہے. تو میں کہہ رہا تھا جی, ہمارا جہاں پہ پولیٹیکل ریلی جا رہی ہے, ہماری جہاں پہ ریلی ہوتی تھی, فرض مال ہم لوگ جا رہے ہیں جناب جیلم میں, تو جیلم کے لوگ موبلائز ہوئے نا, گجرات یا گجرانوالہ سے ادھر نہیں آیا, وہ مقامی سطح پہ تھا. اور ظاہری بات ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کا آنا ہوتا ہے اور وہاں پہ ہمساروں کو اکٹھا کر کے, وہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. پر یہاں پہ ہم لوگوں کی یہ ایک پوری ایک سمجھے کہ جس طرح گوڈی ہوتی ہے یا کومنگ ہوتی ہے, وہ ایکسرسائز ہوئی ہے. اور ان جگہوں میں جس کو پاکستان مسلم لیگ نون اپنا سٹرانگ ہولڈ سمجھتی تھی, عمر صاحب وہاں پہ ہوئی چیز ہے تو بتائیں. ان کے سینٹر آف گریوٹی میں. جی فرمائیے. اچھا عمر صاحب, آئی گاٹ یور پوائنٹ. ایک چیز تو سمجھائے, فیصل واڈا جو باتیں کر رہا ہے آج کل, جو فیصل واڈا صاحب آج کل باتیں کر رہے ہیں, وہ مجھے سمجھا دیں کہ اس میں وہ کیوں آپ لوگوں سے بتائیں, دو چار لوگ جو ارد گرد ہے خان صاحب کے, اور جو ان کو اپنی ایڈوائزز دیتے رہتے ہیں, اور نارملی خان صاحب ان کی ایڈوائزز پہ چلتے رہتے ہیں, کہ فیصل واڈا صاحب اتنے کیوں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, فیصل واڈا صاحب ہمارے کولیگ رہے ہیں, اور ہم نے کیبنٹ میں اکٹھے رہے ہیں, اور پی ٹی آئی میں ہم لوگ اکٹھے ہی ہیں, اور وہ تھے پی ٹی آئی میں. اس پہ میں صرف یہی کہوں گا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا خیال تھا کہ وہ اس طرح کی چیز میں کبھی پڑیں گے نہیں, غلط ان کی انفارمیشن ہے, غلط چیزوں پہ وہ بات چیت کریں, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ, میں اتنی بات کروں گا. اچھا, میں اس پہ ذرا جواب لینا چاہوں گا شیخ صاحب سے بھی. شیخ صاحب ذرا اٹھو نا, منہ تو چھٹا مارو. تو یہ فیصل واڈا کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اس میں وہ جو دو چار لوگوں کو ارد گرد جو خان صاحب کے پاس ہیں, ان کے بارے میں جو بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جناب وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں خان صاحب کو, ڈو یو ایگری ود دس شیخ صاحب؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, پہلی گل تو یہ ہے رانا صاحب چھٹا جڑا ہے نا وہ ماریں گے تھوڑے نال بیٹھ کے. فیصل واڈا صاحب کی باتوں میں وزن ہوتا اگر فیصل واڈا صاحب ابھی تک عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر کھڑے رہتے, کیونکہ فیصل واڈا صاحب ایک ایسے وقت میں, جس وقت میں لیڈر کو اپنے ساتھ والوں کی ضرورت, اس وقت میں وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے, بلکہ پارٹی کی کمر میں انہوں نے خنجر گھونپا. اور اس قسم کے ورکر ہر پارٹی سے ہوتے ہیں جو اوکھے ویلے میں پارٹیوں کو چھوڑ جاتے ہیں, ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں, ان کی زندگی کے فلسفے ریوائیو ہو جاتے ہیں اچانک ہی. کیونکہ اسی بے اصول حکومت کے ساتھ بے شک انہوں نے 3.5 سال گزارا, مگر وہ واحد ایسے اصولی آدمی تھے جس وقت عمران خان کو اپنے ساتھیوں کی ضرورت تھی, وہ چھوڑ کے چلے گئے. اس وقت فیصل واڈا کی کسی بات میں کوئی وزن نہیں ہے, نہ میڈیا میں وہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں میرے عزیز, نہ ان کی باتوں کو پی ٹی آئی کا ورکر کو وزن دیتا, اور نون لیگ کے ورکر کو تو وہ ویسے ہی پسند نہیں ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جب وہ ایک جوتا لے کے ایک ٹاک شو میں چلے گئے تھے, اور کس طریقے سے وہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو کہہ رہے تھے کہ اس کے چاٹو اور یہ کرو اور وہ کرو فلانا ٹھیگنا, اس پارٹی کے ورکر ان کو ویسے پسند نہیں کرتے. جس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہے. تو میں اپنے اس عزیز کو کہوں گا کہ اور بس کر جا, اتنا کوئی فائدہ نہیں نہ چیزاں دا, کیونکہ اب ان باتوں کا وزن نہیں ہے. آپ کو اگر ویسل بلو کرنی تھی نا تو پارٹی میں رہتے ہوئے کرنی تھی, تو شاید لوگ سمجھتے کہ آپ کو باصول آدمی ہے. تو انہوں نے خلاف چلے گئے, انہوں نے فارغ کر چھڑیا, ان کی رہ گیا سٹیٹمنٹس کے پلے. So nobody takes him seriously. How would people take somebody seriously who brought ek juta to a talk show? Huh? And then, so I don't think he's taken seriously. Okay. کنڈی صاحب, اس پہ ویری کوئکلی آپ فیصل واڈا صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں, یا جس طریقے سے فیصل واڈا صاحب آج کل بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں لیڈر میرا آج بھی عمران خان ہے,
لیکن وہ کہتے ہیں 2-4 لوگ جو ارد گرد ہیں خان صاحب کے وہ غلط ایڈوائز کر رہے ہیں. تو اس پہ ویری کوئک سٹیٹمنٹ. میں ذرا بریک کی طرف جانا ہے, پیچھے سے بڑے اشارے ہو رہے ہیں. دیکھیں عمران صاحب، یہ تو پی ٹی آئی کا ایک انٹرنل افیئر ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک انٹرنل افیئر ہے کہ جو انہوں نے اس کو ڈیل کرنا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ فیصل واڈا آج سے نہیں، کافی عرصے سے اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ اپنے اختلافات جو ان کی پارٹی کے اندر ہیں ان کے جو ہے اس کے متعلق وہ ہمیشہ بات کرتے رہے. آج نہیں کرتے رہے، وہ پہلے بھی کرتے رہے. اور ان کے اپنے انٹرنل ڈیفرنسز ہیں جو بھی ہیں اس پہ وہ لگے رہتے تھے. اور انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی. اب آئی ڈونٹ نو اس کیا پوزیشن، میرے خیال میں پارٹی نے ان کے شو کاز ڈال دیے جو بھی ہے. لیکن وہ وقتاً فوقتاً پارٹی کے اندر رہ کر اپنے پارٹی کے ان کے جو سیاسی مخالفین تھے یا جو بھی تھے پارٹی کے اندر ان کا ذکر وہ کرتے رہتے تھے. کل پرسوں بھی انہوں نے ایک بات کی کہ جی میرے لیڈر کے ساتھ آس پاس کوئی ہے ایسے لوگ، تو وہ تو ان کو بھی پتا ہوگا. اب وہ فیصل واڈا صاحب بتائیں گے تو اس کو کلیریفائی کریں گے پی ٹی آئی کے لوگ کہ آیا وہ ہے. لیکن وہ نہیں کریں گے جب تک وہ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے متعلق کچھ نہیں کہیں گے. جب ان کو چھوڑ کے جائیں گے اس کے بعد پھر ذکر کریں گے کہ جی یہ چیز تھی یا یہ چیز نہیں تھی. اب یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر کیا کرتی ہے. لیکن جب فیصل واڈا صاحب کچھ نام لیں گے تو پھر پی ٹی آئی کے ہمارے جو ان کے ترجمان ہیں پھر وہ بتائیں گے. لیکن وہ کچھ نہیں کریں گے، ان لوگوں کو ڈیفینڈ کریں گے اور فیصل واڈا کی جو ہے وہ ٹرولنگ کریں گے. یہی کچھ ہوگا میرے خیال میں. اوکے ٹھیک ہے. میں ایک طرف جاؤں گا جی، بریک کے بعد واپس آؤں گا. تو میں عمر ایوب صاحب آپ سے پہلا سوال کروں گا. آپ نے یونٹ مجھے بتائے تھے جون جولائی میں کہ 56 روپیز کا یونٹ ہو جائے گا بجلی کا. 56 کا تو نہیں ہوا، خیر 44-45 تک پہنچ گیا. اور اگر مزید اس میں اضافہ ہونا ہے تو کتنا ہو سکتا ہے؟ واٹ از یور کیلکولیشن آن دس ون؟ اینڈ گیس کی لوڈ شیڈنگ تے بس 3 ٹائم روٹی پکانے ہستی رہ جائے گی اور ایشو بن جائے گا سیریس آئندہ آنے والے دنوں میں. تو اس کا کوئی حل ہے نہیں ہے؟ سولوشن کی طرف جانا چاہوں گا کیونکہ پروگرام جیسے جیسے آگے جگے گا. بلیم گیم سے نکلنا چاہوں گا، سولوشن کی طرف جانا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. عمر ایوب صاحب ویری کوئکلی بتائیے، آپ اب بجلی کا جو یونٹ ہے وہ کہاں تک پہنچ جائے گا، یا پہنچنے میں اس میں واپسی کی کوئی امید ہے؟ رکھیں ہم یا نہ رکھیں یا بھول جائیے؟ اور یہ آئی ایم ایف کا کیا چکر ہے؟ آئی ایم ایف والے کیوں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں؟ عمر صاحب بالکل صحیح. نمبر ایک بجلی، نمبر 2 گیس، نمبر 3 آئی ایم ایف. آپ کا جناب بجلی کا یونٹ 2018 سے جس وقت انرجی منسٹر تھا میں کہہ رہا تھا کہ جو رانگ انہوں نے نیگوشیٹ کیے تھے کیپیسٹی پیمنٹس کے کانٹریکٹس پی ایم ایل این نے، وہ اس کا فل امپیکٹ 2023 میں آئے گا. وہی چیز آ رہی ہے. آپ کا جو 450 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹس 2018 میں تھیں، اس وقت وہ 1350 ارب روپے سے سالانہ بڑھ گئی ہیں. اور یہ مزید چڑھے گا. یہ اس لیے چڑھے گا کیونکہ نمبر 1 یہ زیادہ فیول آئل استعمال کر رہے ہیں. نمبر 2 اس کی وجہ سے آپ کا جو بجلی کا ریٹ ہے جس کو آپ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس کہیں گے، وہ تقریباً آپ کا ٹیکس سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہٹ کر رہی ہے. نمبر 3 چیز آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس آئیں گی. اس وقت تقریباً 44-45 روپے یونٹ ہے. یہ مزید چڑھے گا اور اگلی گرمیوں تک دیکھیے گا اور بھی یہ چڑھے گا. نمبر 1 55 تک یہ پہنچے گا. نمبر 2 آپ آ جاتے ہیں گیس پہ. گیس آپ بڑے خوش قسمت ہوں گے کہ آپ 3 وقت روٹی، صبح پراٹھا اور 2 وقت روٹی آپ پکا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گیس ان کے پاس کم ہوگی اور اس سے پریشر بھی نیچے جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کا چولہا نہیں جلے گا. انتظام کر لیں. نمبر 3 چیز، گیس کی قیمت میں 300% اضافہ، یعنی کہ 3 گنا اضافہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اور کوئی نہیں کہہ رہا، یہ ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی سی نے آپ کے اوگرا کو کہا ہے کہ ہمیں ریٹ بڑھائیں ورنہ ہم لوگ گزارا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایل این جی بھی جو منگا رہے ہیں، تھوڑی بہت جو منگا رہے ہیں، اس کے ریٹ کا اضافہ ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کا جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے وہ بھی اس کا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. نمبر 5 آپ کا جناب والا یہ ہے کہ اس وقت اس حکومت نے 4.5 ارب ڈالر کی ایل سیز وہ نہیں کھول رہے، ایک پری ٹیکس، ایک بہانے پہ، ہیلے حجت بہانوں پہ. اور جس دن وہ لیٹر آف کریڈٹس کھلے، اور وہ ضروری اس لیے کیونکہ آپ کی مشینری ہے، باقی چیزیں ہیں جنہوں نے امپورٹ ہونا ہے، ورنہ کارخانے جو بند ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے. تو لہٰذا روپے کی قدر میں مزید کمی آئے گی اور روپے آپ کا تقریباً 280 تک جائے گا، 275-80. اور اس کی وجہ سے آپ کا بجلی، گیس، اشیاء خورد و نوش، مہنگائی میں مزید اضافہ آئے گا. ڈالر جو ہے، ڈالر ہر ایک آدمی کو 75-80 میں جائے گا.
जी 275, या इन्होंने $4.5 अरब की एलसीज खोली जो इनको खोलनी पड़ेंगी। उसकी बुनियादी वजह भी मैंने आपको बता दी। पांचवी अहम चीज ये कि आपके जो अल्लाह भला करे, मैं अभी ये चीज देख रहा था, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अप्रैल से अभी तक इस वक्त तक तकरीबन $1 अरब उसमें कमी आई है, क्योंकि लोग इस इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। वो समझते हैं ये पैसा खुर्द-बुर्द हो जाएगा, और यही वजह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंग्लिस्तान में, बरतानिया में एक केस का उसका सामना करना पड़ रहा है, जहां पे उन पे इल्जाम ये था कि उनका जो बरतानिया का पैसा जो था वो इनके पर्सनल अकाउंट्स में इस्तेमाल हुआ। और हाल ही में 3 दिन IMF आप सिंध हुकूमत का देखें, $2 अरब जो है वो इन एहलकारों ने मोटरवे के प्रोजेक्ट में उठा के एक डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने बैंकों से निकाला। तो वो करप्शन ऊपर से नीचे तक चल रही है। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से मजीद इकोनॉमी पे प्रेशर्स पड़ेंगे। और एक अच्छा, मुझे IMF का बता दें उमर साहब, IMF क्यों आगे पीछे हो रही है? IMF का बता दें। आगे पीछे इसलिए हो रही है क्योंकि वेरी क्विक, IMF इसलिए आगे पीछे हो रही है क्योंकि वो यही देख रहे हैं कि इनकी आइयां शाइयां देख के वो मायूस हो चुके हैं। वो समझते हैं कि ये लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है, और ये इस चीज के काबिल ही नहीं है कोई डिसीजन मेकिंग करें। ओके, कुंडी साहब, अगर जिस तरह उमर अयूब साहब बता रहे हैं कि जनाब यहाँ पे डॉलर ऊपर चढ़ जाएगा, फ्यूल की इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है वो भी ऊपर चला जाएगा, डॉलर बढ़ जाएगा, वो 75-80 पे लेके जा रहे हैं, 275-80 पे लेके जा रहे हैं, और गैस की लोड शेडिंग जो है उस पे कीमतों में 300% इजाफा हो जाएगा। सो अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो आप लोग तो इस इंतजार में हैं, PDM वाले या आप लोग जो हुकूमत का हिस्सा हैं, इस चक्कर में है कि जनाब थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाए ताकि आप आवाम को कोई ना कोई रिलीफ दे सके। लेकिन इस सिनेरियो में जो ये उमर साहब पेश कर रहे हैं, इसमें तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको मजीद हीट फेस करना पड़ेगी अवाम की। तो फिर आप इलेक्शन करवाना पसंद करेंगे जल्दी, या इंतजार करना पसंद करेंगे कि जनाब असेंबलीज का टेन्योर अगस्त 2023 में खत्म हो तो फिर आप जाए इलेक्शन की तरफ? जी कुंडी साहब। देखें, उमर साहब का अपने तजिया है, वो अपना तजिया अब बता सकते हैं, लेकिन हमें जो उमर साहब ने हमें जो हुकूमत तोहफे में दी थी, हमें जो मिली थी, बिल्कुल हमने अपनी ख्वाहिश पे एतमाद किया था, हमने कोई मजबूरी नहीं था। उसी का जो है वो हम जो है वो भुगत है। लेकिन हम ये चीजें इंशाल्लाह नहीं होंगी जो उमर साहब जो जिस तरीके से एक खाका पेश कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। और मैं इससे भी डिसएग्री करूंगा जो उमर साहब कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंटेरियन को लोग घरों से नहीं निकलने देंगे। मैं इस किस्म की पॉलिटिक्स में बिलीव ही नहीं करता। शायद पीटीआई वाले बिलीव करते हो। हम हमेशा भी इनको पहले भी कहते जब ये हुकूमत में होते थे कि आप इस किस्म की पॉलिटिक्स ना करें कि कल आप अपोजिशन में हो तो ऐसी चीजें हों। मैं इस चीज पे खुश नहीं हूँगा कि मेरे अपोजिट पॉलिटिशियन को भी इस किस्म का जो है वो आपके ख्याल में कुंडी साहब, आपके ख्याल में कि ये जो गैस की प्राइसेस कह रहे हैं उमर साहब बढ़ेंगी, या ये इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट जो है उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, या डॉलर जो है 275-280 पे जाएगा, आप कह रहे हैं कि उमर अयूब गलत कह रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल हमारी ख्वाहिश, हमारी कोशिश है कि डॉलर जो है ये 275 पे 280 पे आ जाए। लेकिन हमारी ये कभी भी ख्वाहिश नहीं होगी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़े, बिजली की कीमतें बढ़े, गैस की कीमतें बढ़े। किसी हुकूमत की भी ये ख्वाहिश नहीं होती कि महंगाई हो मुल्क में, रोजमर्रा की अशिया में। ख्वाहिशात तो कोई भी ख्वाहिशात नहीं, लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। देखिए प्रैक्टिकल क्या, मैं आपको प्रैक्टिकली तो वो जो चीजें बता रहे हैं उमर साहब, तो वो अकॉर्डिंगली फिर ऐसे ही नजर आता है। नहीं, आप चाहते हैं कि मैं आपको कीमतें बता दूं और कल कीमतें ऊपर नीचे और मेरा क्लिप दिखाते रहेंगे जी आपने तो ये कीमत बताई थी और अब ये कीमत हो गई है। मैं कह रहा हूँ कि हमारी भरपूर कोशिश होगी कि चीजें महंगी ना हो, रोजमर्रा की अशिया जो हो लोगों को सस्ते दामों में मिले, हम लोगों को रिलीफ दें। ये चीजें जो है ये उस चीज के लिए जो है अब जो है इनकी भी इत्तेहादी हुकूमत थी, इत्तेहादी जमातों की इनकी हुकूमत थी, अभी भी इनकी इत्तेहादी जमात की हुकूमत है पंजाब में। राना साहब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जो राना साहब मेरा एक सिर्फ एक क्वेश्चन है कि जो जी मेरा सिर्फ राना साहब एक क्वेश्चन है, जो मैंने प्रोजेक्शन आपको दी थी जून 2022 में, क्या वो ठीक थी या गलत थी? मुझे ये बता दें।
बिल्कुल ठीक थी जी, अभी तक जो भी आपने प्रिडिक्ट किया था मेरे शोज में आके सब ठीक है। Thank you. और अभी तक बिल्कुल उसी तरह ही चल रहा है सब कुछ। कुछ हाँ अभी तक वैसे ही चल रहा है जी, सिर्फ डॉलर का थोड़ा सा आगे पीछे है रेट, लेकिन अदर देन दैट वैसे कल में वो डॉलर इज लिंक टू द एलसी जब होंगी तो फिर वो डॉलर्स के ऊपर चला जाएगा। एनीवेज आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर जी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। जाते जाते सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा जी कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, इस ब्लेम गेम से बाहर निकलते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस जब बैठते हैं तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम जरूर शुरू कर देते हैं, जनाब उसने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसने वो किया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ब्लेम गेम से आगे निकलते हैं। थोड़ा सा मुल्क के बारे में सोच ले। मुल्क है तो सियासतदान भी होंगे, सियासत भी होती रहेगी। अगर मुल्क नहीं होगा तो ना तो सियासत होगी ना सियासतदान होंगे। सो इकॉनमी जो है उस पर ज़रा फोकस करें, उस पर ज़रा ज़ीरो इन कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, कोई मसला नहीं, सारे जलसे जुलूस होते रहेंगे, ये सारा इट्स पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल गेम होता रहेगा। लेकिन थोड़ा सा फोकस कर लें अगर हम सीरियसली, एंड वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली, इट्स हाई टाइम कि हम इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लें और इकॉनमी की तरफ फोकस करें। और अगर नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।